बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखिए कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो आपको पता है हम लेते हैं आपकी कॉल्स। हमारा टेलीफोन नंबर चलता है आपके सामने और हमारी कोशिश होती है कि आज के दिन जो है थर्सडे का दिन, जो जुमेरात का दिन होता है, इसके हवाले से हम आपकी वो कॉल्स लें। ख़ास तौर पे आप वैसे तो जो भी चाहें कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरह का मसला जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसके साथ कोई किसी किस्म का भी रूहानी मसला है, उसके ऊपर वो कोई भी इंक्वायरी या क्लैरिफिकेशन लेना चाहता है, तो हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो लोग जो हैं उनको हम कॉल्स पे लें। कॉल पे थोड़ा सा वेटिंग टाइम ज़्यादा होता है क्योंकि एक कॉल जाएगी तो दूसरी कॉल जो है वो हम ले सकते हैं, इसलिए अगर इंतज़ार करना पड़े तो उसकी पहले से माजरत है। हशाम हमारे साथ हैं। जाम साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का। आजकल की मसरूफियत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रही है। जमाती भी है, सियासी भी है, कारोबारी भी है, फैमिली की भी है, शादी ब्याह भी है, जनाजे भी हैं, वो तो चलता ही रहता है। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती करने में, सोशल एक्टिविटीज़ में? बुनियादी तौर के ऊपर जब इंसान अपनी फैमिली को या कारोबार को सही वक्त ना दे सके, मसलन बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी हमारी फैमिली के अंदर शादियां जो मिस हो जाती हैं, हाँ। तो वो उसकी वजह ये होती है कि कोई पहले से तयशुदा मामला नहीं होता, लेकिन अचानक कोई कॉल आ गया, एक्सीडेंट हो गया, अचानक आ गया कि किसी के ऊपर केस बन गया, अचानक आ गया कि जनाजा है। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बादिल खास्ता इंसान को करनी पड़ती है। लेकिन करना ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। ज़ाहिर है एक जमात का सिस्टम चलाना पड़ता है। बेगम कभी इतराज़ करती है इस पर? बेगम तो इतराज़ करती है कि टाइम नहीं देते, ज़ाहिर है। बच्चे भी इतराज़ करते हैं, बच्चे भी करते हैं, ज़ाहिर ही बात है। ये तो अच्छा, ये जो वक़्त के पीछे भाग रहे होते हैं, हाँ, इंसान वक़्त के पीछे हर वक्त भाग रहा होता है, ज़ाहिर है। और सबसे बड़ी जो लग्जरी होती है ना वक़्त खाने वाले इंसान की, वो नींद होती है कि नींद पूरी हो जाए। हाँ। सबसे ज़्यादा जो दीनी प्रोग्राम होते हैं, इनमें आप पॉडकास्ट भी करते हैं, दीनी प्रोग्राम भी करते हैं, इनमें आपका अपना ज़ाती पसंदीदा मौजू क्या होता है? बुनियादी तौर के ऊपर तो बिलाल भाई शुरू में जब आज से 10 या 12 साल पहले जब से आपसे ताल्लुक़ बना, तब तो इंसान का दिल भी कर रहा होता कि जाएँ। अब ये पोजीशन होती है कि अवॉइड किया जाए, लेकिन जो दोस्त होते हैं फिर पीछे पड़ते हैं। तो पॉडकास्ट का मौजू तो ज़ाहिर है पहले से सिलेक्टेड नहीं होता, वो जो सवाल करते हैं मैं उनका जवाब देता हूँ। लेकिन मेरा जो पसंदीदा मौजू है वो हुज्जियत हदीस है, यानी हदीस भी वही की एक किस्म है। अच्छा। और हमारा स्कूल ऑफ थॉट भी अहले हदीस है। तो सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा मौजू यही है कि जैसे कुरान वही है, हदीस भी वैसे ही वही है। जैसे कुरान को मानना है वैसे हदीस को भी मानना है। लेकिन हदीस के अंदर फिर कैटेगरीज हैं, हदीस सिलेक्शन करनी है। हदीस बुनियादी तौर पर जो सही हो ना, उसका हुक्म वैसे ही है जैसे कुरान की हुक्म में फ़र्क नहीं है। अलबत्ता तिलावत में फ़र्क है कि वो अल्लाह का कलाम है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, एक खालिक का कलाम है, एक मखलूक का कलाम है। और बाद हदीस कुदसी भी हैं कि जो अल्लाह ही का कलाम है लेकिन उनकी तिलावत नमाज में। जो इख्तलाफी मौजू होते हैं उनको कैसे हैंडल करना होता है? बुनियादी तौर पर बिलाल भाई, ये आपके नज़रिए से इख्तलाफ मैं बताता हूँ, ये बड़ा आसान बात है, लेकिन चूँकि हमारा मुआशरा इसमें इश्तियाल अंगेज़ी और तअस्सुब पाया जाता है। देखिए, मेरा एक स्कूल ऑफ थॉट है, मुझसे कोई बंदा सवाल पूछता है, मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है, नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरज़खी ज़िंदगी कैसी है, तो मैंने अपना नुक्ता नज़र बयान करना। अब ये पब्लिक के ऊपर है कि उसको मेरी दलील बेहतर लगती है या दूसरे मसलक के लोगों की दलील बेहतर लगती है, तो इसको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता अगर इंसान होशमंदी से। कभी आपने किसी दूसरे का आर्गुमेंट एक्सेप्ट किया, नज़रिया बदला? मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे जब हम आमने सामने आपके प्रोग्राम में, मसलन रमज़ान के अंदर कई मरतबा ऐसी बातें होती हैं, जैसे इल्म गैब के ऊपर आपके ही प्रोग्राम में हुआ था एक मरतबा, तो वो बरेलवी आलिम दीन ने कहा था जो इल्म गैब आप कह रहे हैं उसके हम भी नहीं कायल। तो इसका मतलब है समझने का मौका तो मिलता रहता है, यानी वो भी उस दिन वो कह उठे कि जुज़वी जो इल्म गैब है हम भी उसके कायल हैं, कुल्ली के कायल नहीं है। लेकिन बिलअमूम जो मुआशरा है ना, उसके अंदर कुछ बातें और सर्कुलेट की होती है, तो इंसान एक दूसरे के साथ बहस मुकालमा करके नजरियात को समझते हैं। लेकिन इस इख्तलाफ के अंदर जो है वो एक्सट्रीमिज्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मसलन एक मिसाल है कि हम अंबिया की बरज़खी ज़िंदगी जो है आसमानों पे मानते हैं, दूसरा मसलक बरज़ख की ज़िंदगी में भी समझता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर भी आ जाते हैं।
تو یہ اختلاف ہے علمی اور عقیدے کی نوعیت کا، نظریاتی اختلاف ہے. اس کے اوپر وہ ہمیں گستاخ کہیں یا ہم ان کو گستاخ کہیں یہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے دلائل تو دے سکتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ انبیاء کی زندگی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. گستاخ کرنے کا رواج کب سے پیدا ہوا ہے؟ یہ فوراً جو آپ میرے نظریے سے نہیں ملتے تو میں آپ کو گستاخ بھی کہہ دوں گا، یا اس کی جو ابتدا ہے یہ تو قریش مکہ سے ہوئی. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، اسی دن قریشیوں نے کہا دیا گستاخ ہمارے الہوں کا، ہمارے الہوں کا گستاخ. حالانکہ قریش مکہ اللہ کو ماننے والے تھے، بیت اللہ تعمیر کیا، حلال کمائی سے تعمیر کیا اور پورا نہ کر سکے. حتیم جو ہے حصہ رسول اللہ، تو پھر بھی وہ جب ان کے جو معبودان باطل تھے لات منات عزا، جب رسول اللہ نے کہا ان کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی، انہوں نے کہا ان کا گستاخ آ گیا. تو یہ الزام تو شروع سے پہلے دن سے لگتا ہے. اس کا مطلب وہ مزاج جو کہ ان کفار کا تھا وہ ہمیں نہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. قریشیوں کا مزاج تھا اور کفار کا مزاج ہے کہ اپنے نقطہ نظر سے اختلاف کرنے والے کو گستاخ قرار دے دیا جائے. یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے، قطعاً نہیں ہونا چاہیے. رمشا ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم رمشا. وعلیکم السلام. اچھا بلال صاحب، مجھے ایک سوال کرنا تھا. جی میری پیاری کہ نا یہ میرے دل میں نا ایک خوف سا ہے کہ کبھی ایسے لگتا ہے کہ ابھی موت آ جائے گی، کبھی کچھ برا ہونے کا ڈر رہتا ہے. تو یہ 24 گھنٹے جو خوف ہے نا یہ طاری رہتا ہے. پتہ نہیں کیوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں اتنا دھیان بٹانے کی بھی کوشش کرتی ہوں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. خوف طاری رہتا ہے آپ پہ. ٹھیک ہو گئی جی. اوکے رمشا، فون رکھ دو میرا بچہ، اگلا کالر تاکہ آ جائے. اگر خوف طاری رہے بلال بھائی، جو وسوسہ یہ بھی فوبیا، لیکن جو وسوسہ اور خوف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ خود صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میں دل میں خوف محسوس کرتا ہوں، بات کھٹکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ ایسی بات ہے جس کو تم بیان بھی نہیں کر سکتے. یہ تو انہوں نے بیان کر دیا نا، موت کا خوف. تو بندہ مومن کو تو موت کا خوف ہونا ہی نہیں چاہیے. موت جو ہے وہ اختتام زندگی نہیں ہے، لیکن یاد ہونی چاہیے. وہ یاد ہونی چاہیے لیکن وہ شام زندگی ہے، اختتام زندگی نہیں ہے. وہ صبح دوام زندگی ہے، ارب سال کی زندگی موت کے بعد شروع ہونی ہے. لیکن یہ جو خوف اور وسوسہ، اس کے دو علاج ہیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بتایا تھا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ آیت پڑھو تو جو دل میں خدشات ہے وہ دور ہو جائیں گے. اور جو اس طرح وسوسے ہوتے ہیں ان کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت زیادہ مجرب ہے. یہ انسان پڑھے تو ہر قسم کے وسوسے اور خوف سے نجات پا جاتا ہے. بنیادی طور پہ یہ جو خوف ہوتا ہے نا موت کا بلال بھائی، یہ تو دنیا کی اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جو کافر ہیں یا ملحد ہیں یا ان کو بھی وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتے. اللہ کا انکار کرنے والا بھی موت کا منکر نہیں ہے. تو یہ تو اتنی بڑی حقیقت ہے، اس سے تو اس کا جام تو ہر شخص نے پینا. تو اس سے خوف زدہ ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں. جب آپ کے سارے آباء و اجداد نے پیا، آپ سارے معاشرے نے پینا ہے، تو یہ آپ کے اوپر بھی آنی ہے. اس سے تو خوف، اس سے تو لگتا ہے ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور حافظ صاحب سے آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ موت کا خوف جو ہے نا یہ رہنا بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو یہ عاجز بناتا ہے. اور یہ خیال رہے کہ مرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے آپ کو دعائیں پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی توبہ کرنی چاہیے، اور جن لوگوں کو آپ معاف کر سکتے ہیں ان کو معاف کر دیں. پتہ نہیں ہوتا، یہ آدھی موت ہے نا. بے شک یہ خود احتسابی کی کیفیت بھی پیدا کرتی ہے، موت کا بھی پیدا کرتی ہے. سب سے عقل مند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو موت کو یاد رکھے. ایک ہے یاد رکھنا کہ میں نے مار کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک یہ ہے کہ اس سے خوف زدہ رہنا اور موت سے پہلے مر جانا. یعنی اپنی خوف زدہ نہیں، کیونکہ خوف زدہ رہنا میرے خیال میں مسلمان کا شاید ایمان ہی نہیں ایسا ہونا چاہیے. میں مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے اگر میں غلط ہوں اس معاملے میں. مجھے اس لیے مجھے موت بڑی یاد رہتی ہے لیکن خوف نہیں رہتا. بے شک مجھے خوف اس لیے نہیں رہتا کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جب عملات ہو جائیں گے نا سارے، نہانے دھونے کے، دفن کرنے کے، اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہونی ہے. بے شک اس کے بعد اللہ کے رسول سے ملاقات ہونی ہے، اس کے بعد فرشتوں سے ملاقات ہونی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے، یہ تو میں حافظ صاحب کو نا گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخل کرنا ہے. اور اللہ نے یہ بھی کہنا ہے، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے تو ایمان کی حد تک یقین ہے، اللہ نے کہنا ہے یہ 8 کے 8 دروازے کھول دیے ہیں. بھائی جان آپ جس دروازے سے جانا چاہیں جائیں، جس جگہ سے جانا چاہیں جائیں. وہ کام جو دنیا میں نہیں کر سکے وہ جا کے وہاں پہ ہونے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہاں پہ محفلیں لگنی ہیں. اور حافظ صاحب سے وہاں بھی ہم نے یہی اختلافی سوال کرنے ہیں کہ یار میں نے آپ سے جب وہاں پہ اختلاف ہے تو آپ نے یہ بات مجھے تب کیوں نہیں بتائی تھی. کالر السلام علیکم. شاہین السلام علیکم. کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر میرے بیٹے، حکم.
بھائی میں نے آپ سے 2-3 سوال کرنے ہیں, پوچھنے ہیں کہ میں نے نا پہلے میرے بیٹے کے بارے میں آپ مجھے بتا دیں. تو اس کی میں نے منگنی کرنی ہے, اس کی عمر 17 سال ہے. 17 سال؟ جی, تو اس کی خالہ کے گھر کرنی ہے. نہیں, آپ پہلے تو بیٹے کا نام بتاؤ نا. اس کا نام ہے زین بشارت. زین کی آپ نے منگنی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ مریم کے ساتھ. اچھا, تو آپ پوچھنا آپ کیا چاہ رہی ہو؟ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ صحیح رہے گا رشتہ کہ نہیں. آپ کو پڑھنا کیا چاہیے یہ حافظ آپ بتائیں گے. کوئی اور سوال ہے تو بتا دو. میرے میاں فارغ ہیں, کام کوئی نہیں ہے, کام کی بڑی پریشانی ہے. میاں کا نام تو ہے نا؟ میاں کا نام بشارت محمود ہے. بشارت محمود کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ کام وہ کرتے ہیں یہ پینٹ کا, ادھر سعودیہ میں ہوتے ہیں. اچھا, پر اب 2-3 مہینے ہو گئے بالکل فارغ ہیں. تو وہ آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے نا, ہو جائیں گے حالات ٹھیک انشاءاللہ تعالی. بشارت کو کہنا وہیں پہ رہے. وہیں ہے تو وہیں پہ, یہ 8 ماہ ہو گیا ادھر گئے ہوئے. ہاں, تو ذرا غلط ٹائم پہ چلا گیا نا. اسے کہنا وہاں پہ چین کے ساتھ رہے. انشاءاللہ تعالی ابھی حالات جو ہیں وہ بہتر ضرور ہو جائیں گے اس کی بیماری کے لیے اور بشارت کے رزق کے لیے. بلال بھائی, بنیادی طور پہ جو بیماریاں ان کے لیے شفا کے جتنے بھی اذکار ہیں وہ سارے مؤثر ہوتے ہیں, لیکن سب سے بہتر جو ہے کمپلیکیشن متعدد ہوں تو سورۃ فاتحہ ہے. سورۃ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھیں اور اس کا دم پانی کے اوپر کر لیں, یا براہ راست اپنے اوپر اس کا دم کرنا چاہتی ہیں کریں. اس سے ضرور فرق پڑے گا اور بڑی جلدی فرق پڑے گا, اور دوائیاں کیٹلسٹ کے طور کے اوپر کام کریں گی, یعنی بڑا تیز ایفیکٹ آئے گا, نتیجہ آئے گا. اور جہاں کیٹلسٹ کا لفظ بڑا اچھا استعمال کیا. کیٹلسٹ اس کو کہتے ہیں جو کہ کیمیکل ریئیکشن کو تیز کر دیتا ہے. تیز کرے گا, بہت زیادہ تیز کرے گا. یہ جب دم دیکھیں, دم جو ہم جب یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا آپ کے پروگرام میں بھی, ایک دفعہ آپ نے پوچھا کینسر کا جو علاج میں نے آپ کو واقعہ بتایا, تو نیچے کمنٹس جو آئے انہوں نے کہا یار علامہ صاحب پھر ہسپتال بند کر دیتے. ہسپتال میں جانا بھی سنت ہے, ہسپتال میں جانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی تو کروایا ہے. علاج کرنے کی ممانعت نہیں, جب آپ کو اذکار بتائے جاتے ہیں وہ کیٹلسٹ کے طور کے اوپر. اور اگر دیکھیں ایک ڈاکٹر نے کینسر ہاسپٹل میں 4 سٹیج والے کو ختم کہہ دیا کہ مایوس ہو جا, اب تیری موت میں 25 دن, اب تو وظائف ازما لو. تو اللہ کے فضل سے وہ لوگ جنہوں نے یہ وظائف ازمائی, 41 مرتبہ جو سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے, نیچے آپ کے ہی پوسٹ کے نیچے متعدد لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہمارا کینسر ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایمان یقین کا فرق ہوتا ہے اور توکل کا فرق ہوتا ہے, اور اللہ رب العزت ضروری نہیں کہ ہر دعا اسی دنیا میں قبول کرے. دعا کے مختلف یہ بھی ہے کہ اپنے اپنے تجربے کی بات ہے. میرے تجربے میں تو یہ آتا ہے کہ وظیفہ پڑھنے سے جو کام آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جگر کے کینسر 4 سٹیج کے کینسر کے مریض 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے شفا یاب ہوئے ہیں. لیکن اس کا جواب وہ لوگ یہ کہ کینسر ہاسپٹل بند کر دیں, تو وہاں یہ نہیں ہم کہہ رہے. اب وہ جیسے ایک ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام میں بھی آئے تھے, وہ میرے ساتھ بھی, انہوں نے سورہ رحمان کی بات, تو انہوں نے عینی تجربہ بتایا تھا نا کہ سورۃ رحمان سے, میں سورۃ فاتحہ بتا رہا ہوں وہ سورۃ رحمان بتا رہے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کینسر کے مریض اور اپنا HIV ٹھیک ہوا. تو پھر تو بلال بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ڈسہارٹ, اللہ کے کلام میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, ابراہیم جیسا پیغمبر اور رسول کہہ رہا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اگر اللہ شفا دینے والا ہے تو اللہ کے کلام کے ذریعے شفا مل جاتی ہے بشارت کے رزق کے لیے. اور جو رزق حلال فراخ کے لیے بہترین وظیفہ ہے نا وہ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ کے جتنے وظائف ہیں وہ ان میں سے جو سب سے مختصر ہے وہ استغفر اللہ. تو ویسے تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور حالی استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں, 1000 دفعہ سے اوپر پڑھیں, انشاءاللہ رزق حلال وافر. سر میں میاں چنو سے بات کر رہی ہوں, میں نے نا رشتے کے لیے استخارہ کروانا تھا سسٹر کا. سسٹر کا نام بتانا. حنف نور. کیا نور؟ حنف نور. حنف ہے نون فے, نون فے جی. حنف, اچھا یہ حکے والی ہے ہوتی ہے. ہاں جی. اچھا حنف نور, بڑا مختلف نام ہے حنف نور. کس سے رشتہ کرنا چاہتے ہو؟ وہ مبشر ایوب. مبشر ایوب, میری طرف سے یہ ریکمینڈڈ ہے, بالکل کرنا چاہیے, لیکن مسئلہ جو ہے نا وہ 3 رشتے آئے ہیں اصل میں. تاڑی خیر ہوئے. اچھا بتا لیں. اچھا حنف نور کے 3 رشتے آئے ہیں, ایک مبشر ہے, دوسرا عقیل نواز. عقیل نواز. اور تیسرا کامران اسحاق. مبشر سب سے بہتر ہے. مبشر بہتر ہے, سب سے بہتر ہے.
اس کی وجہ بھی تو ایک سیکنڈ ٹھہر جا اللہ کی بندی. جی جی آپ کو پتہ نا کہ آپ کی بہن کے اندر بھی سختی یہ مزاج ہے. ہاں جی یہ باقی دو رشتے لیں گے نہیں جی نہیں سینسٹیو کا لفظ نہ استعمال کریں. نہ 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 میرا پیارا بچہ اتنے رومانٹکلی نہیں دیکھتے. یہ مزاج ہے. یہ مزاج کی جو تلخی ہے نا اور یہ مزاج کی جو ناک ہے یہ صرف پہلا والا رشتہ ہی لے سکتا ہے باقی دو نہیں لیں گے. تو آپ نے جو آپ کو شام بھائی نے وظیفہ بتانا ہے نا اس کو آپ نے ایز اٹ از پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور باقی لوگ بھی جو اولاد کی امید میں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بلال بھائی میں اولاد کا وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور ساتھ میں اس کے بعد ایک بات ایڈ بھی کرنی ہے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین سورۃ انبیاء آیت نمبر 89. سورۃ انبیاء آیت نمبر 89 ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ نبیوں کی دعا ہے, زکریا کی دعا ہے ان کو یحییٰ اس دعا کے, اور یہ 313 مرتبہ پڑھنی چاہیے. یہ 313 کا عدد اس لیے بتایا جاتا ہے کہ کم از کم کثرت کا عدد اس سے آگے شروع ہوتا ہے, تو کم از کم 313 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا, اولاد نرینہ دے گا. اور دوسری بات یہ ہے جو بہن نے پہلا سوال کیا نا استخارہ کروانا. استخارے کا جو شرعی طریقہ ہے نا وہ ایک تو آپ نے ان کو مشورہ دیا, جو مشاورت ہے نا وہ استخارے سے قبل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے ماں نادیمہ من استشارہ, دعا پڑھیں جو ماں نادیمہ من استشارہ, جس نے مشورہ کیا اس کو ندامت نہیں ہوگی. ندامت اس لیے نہیں ہوگی اس نے سب کو پہلے اعتماد میں لیا ہوا مشورہ. وما خسر من استخارہ, اور وہ نقصان نہیں اٹھائے گا جس نے استخارہ کیا. تو استخارہ جو شرعی کرانے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے, آپ سے انہوں نے مشورہ کیا ہے. استخارہ انسان نے خود کرنا ہے. اللہم انی استخیرک, یہ دعا صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ ہمیں اس طرح سکھایا کرتے ہیں جیسے سورۃ فاتحہ, اور ہم سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ ایمان کا حصہ. ایمان کا حصہ. اور حتیٰ کہ صحابہ یہ بھی بیان کرتے ہیں ہم یہ دعا ایک یعنی چیز خریدنے سے قبل فوراً پڑھ کے بھی کر لیا کرتے تھے. تو یہ جو مت ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کر کے سونا یہ بھی ضروری نہیں ہے. دعا استخارہ کریں اور استخارے کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اے اللہ اگر تو سمجھتا ہے یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے, اللہ کو پتہ ہے تو میرا دل مائل کر دے یا اس کو میرے لیے آسان کر دے اور جو اس کی مشکلات ہیں وہ دور کر دے. تو یہ استخارہ ازہد کرنا چاہیے. یہ جو ٹی وی وغیرہ کے اوپر اس طرح کے استخارے ہوتے ہیں نا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں استخارہ کر دیں اور وہ ادھر بیٹھ کے من کے پھیرتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ نظر آ گیا, یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ بات سمجھائے گا کون؟ اور یہ زیادہ تر جو بات کرتی ہے خواتین ہی کرتی کہ مولوی صاحب نے ہمارا استخارہ کیا. استخارہ آپ نے خود کرنا ہے, دعا ہے, دعا پڑھیں. اللہ تعالیٰ اگر اس طرف چاہے گا تو آپ کا دل لگ جائے گا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آئیں گے. ہشام الہی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ کی کالز لیں گے وقفے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے. ہشام الہی ظہیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے کوئی بھی مسائل جو ہیں وہ آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو کر لیں. جو بات پچھلے سیگمنٹ میں کی ہشام بھائی نے کہ آپ نے استخارہ کیسے کرنا ہے, میرے خیال میں یہ بات جو ہے نا یہ سب لوگوں کو اپنے دلوں پہ لکھ لینی چاہیے. اور یہ جو بات کرتے ہیں اس سے وظیفہ کرا لیا, اس سے استخارہ کرا لیا, اس سے کرا لیا, یہ معاملہ ایک تو مجھے عقل کے پیرائے سے بالکل دور لگتا ہے. دوسرا یہ معاملہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا ہے. اللہ دلوں کے اوپر کیا آپ کے اوپر تاثیر دیتا ہے یہ جو کرنے والا ہے اسی پہ آ سکتی ہے. میرا کنسرن ہی نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ, تو میں آپ کے لیے استخارہ جو ہے وہ کیا کروں گا, میرا اس میں دل شامل نہیں ہوگا. بشارت ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بشارت. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک کرم اللہ کا حکم فرمائیے سر. بہت بہت شکریہ سر. میرے 3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. جی بسم اللہ. تو ایک پہلا یہ ہے کہ میری بیٹی ہے, اس کا نام خوشبخت ہے. خوشبخت جی. اس کے لیے ایک پرپوزل ہے. اس لڑکا ہے, اس کا نام محمد احمد ہے اور اس کی والدہ بشرا نام ہے ان کا. محمد احمد اچھا لڑکا ہے, کیا برا؟ جی جی اچھا لڑکا ہے. جی جی صحیح ہے. دوسرا میری اچھا سارے لوگ والدہ کا نام بتاتے ہیں, والد کا کیوں نہیں بتاتے؟ والد کا محمد نعیم. کمال آدمی ہے, شریف آدمی ہے, بہت شریف ہے جی, واقعی شریف ہے جی. محمد نعیم ہے ان کا جی. تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک نواسی پیدا ہوئی ہے ماشاءاللہ, اس کا نام آیت رکھا ہے. آیت جمال جی. آیت کے والدین کا کیا نام ہے؟ جمال جی. اور والدہ کا؟ والد جمال ہے, والدہ صفا. اچھا یہ بات میں حافظ صاحب سے پوچھوں گا کہ آیت بحثیت نام کیسا ہے. جی فرمائیے اگلا سوال. جی اگلا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے, اس کا نام ہے محمد فیضان, وہ سافٹ ویئر انجینئر. سافٹ ویئر انجینئرنگ تک بات سمجھ میں آئی ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہے پھر؟ جی جی لاسٹ سیمسٹر ہے لیکن انٹرسٹڈ نہیں ہے اس میں اتنا. ابھی اس کے جی پی اے بھی اچھا ہے
کہتا ہے میں نے کوئی اور کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا. اب اس کو گریجویٹ کرنے دو جی. تو اس کے پاس بہت وسائل ہوں گے, جو چاہے کرے. وہ اس کو آن لائن کاروبار میں کنورٹ کرے, وہ اس کو جس طرح چاہے کرے, باہر جانا چاہے. دنیا بڑی ہے لیکن کام کر لے گا. یہ ہی از انٹیلیجنٹ, ڈونٹ وری. جی وہ انٹیلیجنٹ بھی ہے اور وہ شارٹ کٹ بھی ڈھونڈنا جانتا ہے. جی جی. سو اس کے بارے میں فکر نہیں کرنا, وہ کر لے گا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. اب بات رہ گئی آیت کی. آیت کی نام بنیادی طور پہ بلال بھائی آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. اگر انسان کے آیت اللہ کی نشانی تو یہ بات تو معقول نہیں ہے, لیکن آیت جمال کے لیے ایک نشانی, یہ نام رکھنا شرعاً جائز ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی کہ آپ بامانی ناموں کو پسند فرمایا کرتے ہیں. لیکن اس سے یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ جو نام کسی صحابی کا اس کا معنی بھی نہیں دیکھا جاتا, وہ اتنی بلند شخصیات کا ہوتا ہے یا نبیوں کا, ان کے اوپر نام رکھنا جائز ہے. اگر اس سے باہر آپ نے نام رکھنا ہے تو پھر نام کے کوئی اچھے معنی ہونے چاہیے. تو نشانی ایک نارمل مطلب ہے, اگر یہ رکھنا چاہتے ہیں اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت موجود نہیں. لیکن اگر یہ بہتر کسی نام کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو صحابیات کے ناموں پہ رکھیں یا بہتر مطلب کا نام رکھ لیں. دوسری بات, سافٹ ویئر انجینئر کے حوالے سے میں بھی ایک مشورہ ہے, جو سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے نا دور حاضر میں, اس سے تو پیچھے ہٹنا ہی نہیں چاہیے. اور اس بچے نے جو کر لیا, اور یہ تو اس کو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا میں نے یہ فیلڈ کرنی ہے کہ نہیں, اب مکمل ہونے والی ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا, کئی مرتبہ یہ اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ اب میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں. تو جس چیز میں اس نے کیا اسی کے اندر اسپیشلائزیشن بہت زیادہ, اس میں آج تو پوری دنیا سافٹ ویئر کے پیچھے انجینئرنگ اس کے پیچھے چل رہی ہے. تو یہی کام میں نے اس لیے کہا تھا کہ حافظ صاحب سے پہلے مشورہ لوں گا, کیونکہ بہت سے ایسے نام ہوتے ہیں جو کہ تقدس والے ہوتے ہیں بے شک تاریخ میں بھی, لیکن جب کہتا ہے نا کہ ایسا نام ہے تو وہ نام کے اوپر جب ججمنٹ کرتا ہوں تو لوگ اس کو نا ماضی میں تاریخ کی شخصیتوں کے ساتھ ملا لیتے ہیں, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. نہ دل میں یہ بات ہوتی ہے. سو اس لیے میں نے اس پہ کمنٹ نہیں کیا. آیت لڑکی کے لیے اچھا نام نہیں ہے. اس کی وجہ کیا, میں یہ بات غلط صحیح کے معنوں میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ اس میں جو کریکٹرز آئیں گے نا, وہ ہوگا غصہ, وہ ہوگا چڑچڑا پن, وہ ہوگا تلخ. اب آپ اس بچی کو فرض کیجئے گا کہ آپ 1 سال تک اس کو دیکھیں گے, اس کا سٹمک ویک ہوگا, اس کا رونا بڑا زیادہ ہوگا, اس کو دودھ کی الرجیز ہوں گی. ان چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آیت کا نام جو ہے نا, یہ مزاج میں ٹھیک نہیں ہے. بڑی ہوگی بچی تو اس مزاج کے ساتھ وہ اپنے رشتے کیسے نبھائے گی, یہ ایک بہت بڑا پھر سوال پیدا ہوتا ہے. اس لیے بچیوں کے نام میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ صحابیات پہ ہونے چاہیے. جی السلام علیکم کالر شہر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. بلال بھائی شکر ہے آپ کی کال مل گئی. اچھا بلال بھائی, میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. وہ یہ کہ میں نے اس کو نوٹ کیا کہ 3.5 سال کی عمر سے نا میں نے نوٹ کیا کہ اس کو نا دنیا دھتکارتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ڈس لائک کرتی ہے, دھتکارتی ہے اس کو, بیٹے کو ڈس لائک کرتی ہے. جی جی. کتنی عمر ہے بیٹے کی؟ یہ پیدا ہوا تھا 30 اکتوبر 2015. عمر کتنی ہے؟ 10.5 سال. 10.5 سال. تو 10.5 سال میں آپ کہہ رہی ہیں اس بچے کو دنیا دھتکارتی ہے. جی جی. اور میں کب سے اور ٹھہر جانا ایک سیکنڈ, اور رام سے شہر بانو. بچے کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے سید ذکی حیدر. سید وسیع حیدر. ذکی. جی. اور ذکی کے والد محترم کون ہے؟ ان کے والد ہے سید سجاد حسین. سجاد. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ 10.5 سال کے بچے کو دنیا دھتکارتی ہے, یہ ماں نے فیصلہ کیسے کیا ہے؟ یہ میں نے نوٹ کیا ہے اس کو جو ہے کہ اس کو لوگ جو ہے نا لائک نہیں کرتے, ڈس لائک کرتے ہیں. اور جب یہ کھیلنے کے لیے جاتا ہے پارک تو اس کو دور سے کہتے جاؤ یہاں سے, ہم تمہیں نہیں کھلاتے. شہر بانو آپ کس شہر میں رہتی ہیں؟ اسلام آباد میں. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ BCS آنرز کی ہے. اس میں بلال بھائی میں کچھ بات ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے انہوں نے کہا 3.5 سال کی عمر سے میں نوٹ کر رہی ہوں اس کو, 3.5 سال کے بچوں کو تو کوئی بھی نہیں دھتکارتا, یہ وہم ہے. یہ جو وہم اگر بچے میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا منتقل ہو گیا تو بچہ تو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا کہ میرے سے, اچھا والدہ ہی کہہ رہی ہے تمہارے سے بچے دوستی نہیں کرتے, تو وہ کہے گا میرے سے بچے دوستی نہیں کرتے. اس کو اگر اس طرح, وہ تو بالکل اللہ معاف کرے شیزوفرینیا کا مریض بن جائے گا جب وہ جوان ہوگا. تو لیکن اس کا ایک بہترین حل یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت تھی. حسن کو دیکھ رہے ہیں, حسین کو دیکھ رہے ہیں, تو ایک دعا منہ سے جاری ہو جاتی تھی. یہ اگر ہمارے والدین کے منہ سے بچوں کو دیکھ کے دعا جاری ہو جائے نا, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اور پھونک مار دیں, دم کر دیں, یہ اتنی کو زبردست دعا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات, میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں
اس بچے کو اس بچے کو دیتی ہے. تو من شر ما خلق ہر چیز ہر مخلوق کے شر سے. تو یہ جو دودکارنا ہے یا مخلوقات کی طرف سے نیگیٹو، یہ بچے کو جب بھی دیکھیں یہ اس کے اوپر یہ وظیفہ دم کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ وظیفہ دم کریں انشاءاللہ. اور شہربانو خدا کے واسطے، میں بڑا ہوں اس لیے تمہیں یہ بار میں بات کہہ رہا ہوں، اس کو چاہے تم ڈانٹ سمجھ لو، لیکن خدا کے واسطے اپنے مسائل کی زندگی کو تم نے کسی صورت بچے کو اس میں نہ وکٹم بنانا ہے، نہ تم نے اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرنا ہے اگینسٹ دا فادر. یہ میرا تمہیں ایڈوائز ہے. بچوں کو اپنی طلاقیں ہونی ہے، اپنی خلا ہونے ہیں، جو بھی ہونے ہیں، بچوں کے اوپر اس بات کا اثر اور تاثر مت لائیں خدا کے واسطے. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے یہ بات. اور کجا یہ کہ میں 3.5 سال سے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں تمہیں تانا نہیں دے رہا، میں تمہیں طنز نہیں کر رہا. یو نیڈ a help from a psychiatrist. میری اگر تم واقعی ایمانداری سے مانو تو تم خدا کے واسطے ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس جاؤ اور اپنی انگزائٹی ڈس آرڈر اور اپنی ڈپریشن کا علاج کراؤ. بچہ بھی پازیٹیو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. وقفہ لیں گے. حشام ہمارے ساتھ ہیں، واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالر ہیں شاہ زیب ہمارے ساتھ. السلام علیکم شاہ زیب. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. شاہ زیب کہاں سے بات کر رہے ہو؟ جی سر میں اعتماد سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ تعالی، حکم کریں. جی سر میرا چھوٹا سا مسئلہ ہے. میری چھوٹی بھتیجی ہے، تقریباً 2 مہینے کی ہوئی ہے نا. 2 مہینے کی بھتیجی ہے، ٹھیک جی. تو وہ روتی بہت زیادہ. نام کیا بھتیجی کا؟ نام زہرا. زہرا؟ جی جی. اچھا. اور زہرا کے والدین کا کیا نام ہے؟ زبیر. اور والدہ؟ والدہ آمنہ. آمنہ. جی جی. اچھا یہ بتاؤ مجھے کہ بچی کو دودھ بدلا ہے ڈاکٹر نے اس کا؟ دودھ نہیں بدلا ان کا وہی جو ماں کا دودھ ہوتا ہے وہی پی رہی ہے. ماں کا دودھ پی رہی ہے، ٹھیک ہے، اوکے، فرسٹ کلاس. اب یہ رونے پہ نام بھی بڑا اچھا ہے. رونے کے لیے بچے کو کیا کرنا چاہیے، کیا دم کرنا چاہیے؟ بلال بھائی بنیادی طور کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور پھونک مارنا یا دم کرنا، وہ 3-4 چیزوں سے بچ جاتا ہے. شیطان کے شر سے، جنات کے شر سے، ہر نقصان پہنچانے والی چیز کے ضرر سے. اب باہر وہ بچی رو رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس کو کوئی ضرر رساں چیز تنگ کری. آپ سمپل آیت الکرسی کا وظیفہ کریں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں دودھ پلاتے ہوئے خود آیت الکرسی پڑھتی رہے؟ تو یہ پڑھنی بچی نے تھوڑی پڑھنی ہے، ماں نے پڑھنی ہے یا باپ نے پڑھنی ہے. تو آیت الکرسی کا اس کو دم کریں، چاروں کل پڑھیں. اچھا یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ سٹک ٹو دا بیسکس، یہ بات ہم بھول جاتے ہیں. بنیادی باتیں وہی ہیں کہ چاروں کل پڑھو، چاروں کل پڑھے، حفاظت کے اذکار پڑھے. حفاظت کے اذکار ہمارے بچپن میں والدین بچوں کو سونے سے پہلے 4 کل پڑھے ہیں، آیت الکرسی پڑھی ہے، یہ وظیفہ کیا. تو وہ اگر ہم اپنی بیسکس کو چھوڑ دیں گے تو وہ بات غلط ہو جائے گی. ایک بات میں صرف آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بڑی زبردست ایک بات کی ہے پچھلے جملے میں شہر بانو صاحب کی کال کے جواب میں، کہ معاشرے میں یہ بڑا مسئلہ کہ مائیں فالو اپ کرتی ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو بنیادی بات ہے نا، بنیادی 2 مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں رشتوں کے بگاڑ کے. ایک، ماں اپنی بیٹی کو بہت زیادہ ہائی ریٹڈ سمجھتی ہے اور اس کے رشتے کے انتخاب میں باپ کی باتوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے. بہت اچھی بات. اور سلیکشن میں ریجیکشن تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی وہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ بچی کی بھی پیک عمر گزر جاتی ہے، پھر وہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہو جائے پھر یہ فالو اپ کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. تو اگر ان 2 باتوں سے والدین اچھا رشتہ آئے، جیسے آئے، جب آئے، جس کا دین آپ کو پسند آ جائے اس سے شادی کر دیں تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے. اور دوسری بات ہے فالو اپ کو اگر آپ چھوڑیں گے نا، اور اپنے بچوں کو ٹول جو آپ نے کہا نا، یہ تو بلال بھائی یہ وہی بات ہے پھر فیمنزم وہ کہتی ہے کہ عورتوں کے حقوق. بچے کو ٹول بنانا اپنی حفاظت کا، بچے کو ٹول بنانا دوسرے کو بلیک میل کرنے کا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. خدا کے واسطے تو میں کانوں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہوں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، خدا کے واسطے بچوں کا استعمال نہ کریں. بچے اس سے جو چیز لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں چائلڈ ہوڈ ٹراما، پھر وہ نفسیاتی مریض بنتے ہیں اور ساری عمر کے لیے وہ جو ٹراما ہے اس میں سے بچہ باہر نہیں نکل سکتا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے. آج ہمارے ساتھ حشام بھائی تھے اور دعا کرتے ہیں کہ حشام بھائی ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت دیا کریں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے